बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर्स टाइम नाल मैं हूं तुहाडी मेज़बान अनम मंजूर। नाज़रीन, पाकिस्तान को बहु मसाइल हैं, बहुत मसाइल तो दो चार है। उतना एक मसला कश्मीर है जो कई दहाइयाँ तो हल ना थी सका। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जम्मू आज़ाद कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए, जहां वो पहुंचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने वहाँ की जम्मू आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब भी किया और इसके साथ हमने देखा कि काबीना के इजलास की सदारत भी उन्होंने की। और कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का जो खात्मा है अभी तक बरकरार है और इसी के साथ साथ इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान मुस्तरद भी कर चुका है। इसी के साथ हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने भी उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो सिक्योरिटी काउंसिल्स के जितने भी करारदाद हैं उनकी नफ़ी करता है और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में इसको उठाएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे वो है मसला फ़लस्तीन और इसराइल की जारियत अभी तक इस फ़लस्तीन पर जारी है और उनकी बमबारी अभी तक जारी है। इस पर भी आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच है, उस पर भी बात करेंगे। चौथा टॉपिक दहशतगर्दी की लहर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठाने लगी है। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद बुखारी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरे का बहुत शुक्रिया। और जो दूसरे हमारे मेहमान आज मौजूद है यासिर शेख साहब, तज्ज़िया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरे का। और तीसरे हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयास मोहम्मद राना, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरे का। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर अमजद बुखारी साहब आपसे कि अभी हमने देखा कि कल निगरान वज़ीर आज़म साहब कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर गए हैं। बेसिकली तो उनका ये दौरा जो है वो ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो कश्मीरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए था। आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऐसे वक्त में उन्होंने दौरा किया है जब ताज़ा एक फ़ैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बैन अवी कवानीन जो है उनको यकसर नज़रअंदाज करके ये फ़ैसला दिया है जो पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है बल्कि कश्मीरियों के लिए जो इस सारे इश्यूज़ में मेजर स्टेक होल्डर हैं वो भी इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी जो है इसको मंजूर करने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जिससे इसको इंटरनेशनल इशू तस्लीम किया गया है और इसके सलूशन के लिए हल भी तजवीज़ किया गया है। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि जी ये इशू है, उन्होंने कहा कि जी इसको इस तरह हल किया जाएगा। तो जब ये मसला बैन अवी सतह पर हाईलाइट हो चुका है, अपनी अहमियत जो है वह मनवा चुका है और उसके लिए हल की तजावीज़ भी मौजूद हैं, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये हमारा अटूट अंग है और जो भारतीय पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उस पर मोहर सब्त कर देना वो मुनासिब नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के दौरे पर गए। जैसे आपने कहा कि एक तो हमारी तरफ से एक इज़हार यकजहती था कश्मीरियों के साथ साथ और हमने वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस भी किया। मसलन कि वहाँ जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट है वहाँ से उन्होंने खिताब किया, उनकी असम्बली से खिताब किया और साथ साथ जो है काबीना के इजलास की सदारत भी की। वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो मौक़िफ़ है उसका इयादा किया, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसका इयादा किया और वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। अब पाकिस्तान के पास इस सारी सूरत हाल में जो हल हैं वो 2 तरह के हैं कि इसको इंटरनेशनल सतह पर दोबारा भरपूर अंदाज से उठाया जाए और उसके लिए 3 रास्ते हैं जो बड़ी तंजीमें हैं जहाँ पर ये मसला उठ सकता है। सर, मुख्तलिफ फ़ोरम पे तो हमने इसको पहले भी उठाया, तो हमने क्या नतीजा देखा? अब तक तो वो मसला वैसे ही चलता है। देखें, हमने माजी में इसको अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये मसला उठा तो ये जब पाकिस्तान और भारत की कश्मीर के इशू पर जंग हुई तो भारत खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में और उसने जाके ये जंग बंद करवाने के लिए और इसके हल के लिए जो है वो कोशिशें की थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मसला तस्लीम किया था और इसका हल ये तजवीज़ किया था कि वहाँ जो लोग बसते हैं कश्मीरी जो हैं
ان کو حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ کدھر شامل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ, یا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں. تو ایک وہ ایشو موجود ہے. اب اس ایشو پر دوبارہ بات کرنی ہے, اور اس کے بعد 2 فورم ہیں, بڑے فورم. ایک یورپی یونین ہے جو ایک بڑی طاقتور تنظیم کے طور پر اس وقت موجود ہے دنیا میں, اور تیسرا فورم OIC ہے جو اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے, اس میں جو ہے ہم اس مسئلے کو ہم نے جا کے اٹھانا ہے. یہ 3 فورم اس طرح کے ہیں. اور ایک اور فورم جس کا میں یہ کہہ رہا تھا, یہ تو وہ حل ہے نا کہ ہم نیگوسیشن کے ساتھ جو ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا حل یہ ہے کہ جو مخاصمت ہے, جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ, دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے وسائل کا بیشتر جو ہے اپنے شہریوں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے دفاع پر خرچ کر رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہر دوسرے چوتھے سال جو ہے وہ ٹینشن بارڈرز پر ہو جاتی ہے, ہم اپنے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے پا رہے کیونکہ وسائل ادھر خرچ نہیں ہو پا رہے. پھر ہم جنگیں لڑ چکے ہیں, مزید جنگیں جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ان کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. دونوں ایٹمی قوت ہیں, کسی وقت بھی اگر وہ ہماری مخاصمت کسی جنگ میں بدلتی ہے اور پھر جنگ ایٹمی جنگ میں بدلتی ہے تو نہ صرف اس خطے کا نقصان بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوگا. تو دوسرا راستہ تو یہ ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو نہیں, بھارت کو, پوری خطے کو اور پوری دنیا کو ہوگا. تو بھارت اس کو نہیں سمجھ رہا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو رستے ہیں, اقوام متحدہ خود ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, وہ ہمیں رستہ تجویز کر دے کہ جی آخر ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اس کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہونا تو پاکستان کے پاس, کشمیریوں کے پاس کیا رستہ بچتا ہے؟ وہ اگر اپنی آزادی کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے تو پھر کیا رستہ اختیار کریں گے؟ یہی بات جو ہے وزیر اعظم نے اپنے دورہ آزاد کشمیر میں جا کے کہی کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, کشمیریوں کو کبھی دباؤ نہیں دیا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں, کیا فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے, وہ حق جو اقوام متحدہ نے خود تسلیم کیا. ٹھیک ہو گیا. یاسر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے فیصلے سے, ہم نے دیکھا کہ انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا, اس میں پاکستان کی سیاست سے بڑا تعلق ہے, بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ حصہ جو علیحدگی پسند سیاست, دوسرا وہ جو اس مسئلہ کشمیر میں انفارچونیٹلی انڈیا کی حمایت کرتا ہے. تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 360 ان کی کل سیاست ہے. اب آرٹیکل 360 کو ختم کرنے کا فیصلہ تو آیا ہے, تو آپ اس چیز کو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ یہ المیہ سے تعبیر کروں گا کہ آپ اگر تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے پیچھے چلے جائیں تو یہ خود پنڈت جواہر لال نہرو جو ان کے وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے, ان کا ایڈمیشن ہے کہ, اور ان کی یقین دہانی ہے عالمی دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی, کہ وہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے کشمیری عوام کے امنگوں کے عین مطابق حل کریں گے. نہ صرف ان کی سرکار میں یہ ہوا بلکہ ہندوستان میں آنے والی بعد کی تمام حکومتیں جو ہے اس کو انڈوز کرتی رہی ہیں اور یقین دلاتی رہی ہیں کہ وہ مسئلے کشمیر کو سیٹل کریں گے. انفارچونیٹ ہے یہ فیصلہ جو بھارتی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی جو اسٹیٹ کے انیشیٹیوز تھے, اسٹیٹ کی ایک موقف تھی عالمی فورمز کے اوپر, اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر, اور جنیوا کنونشن کے اندر جو ان کی بات ہوئی ہے اس کے ایکارڈ کے مطابق, یہ مطلب افسوس کا مقام ہے کہ یہ بھارتی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے اور یہ سیاہ فیصلے کو جتنا اس کی کنڈیمنیشن کی جائے کم ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کی دیکھیے کہ یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہی یہاں اگر 2 رائے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں خود ایک مقام شرم ہے کہ ہمیں کم از کم کشمیریوں کی قربانیوں کو, لازوال قربانیوں کو, 70 سالوں سے ان کی جد و جہد کا, ان کا اکرام کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. اور ایک موقف جو ریاست کا موقف ہے اور وہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دی, ان کی زندگی ان کے مطابق گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. میں بڑا خوشائن سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ ہے وہ بڑا ویلین ٹائم تھا, اور آزاد کشمیر کی جو قانون سازی اسمبلی سے ان کا تاریخی خطاب ہے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا کہ 3 جنگیں جو ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر بھارت ہم پہ مسلط کر چکا, اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں اگر 300 جنگیں بھی ہوئی تو پاکستان جو ہے ان جنگوں کو بالکل فیس کرے گا. اور انہوں نے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک بڑی شاندار اسٹیٹمنٹ ہے. اور پاکستان کا موقف کہ مطلب کہ یہ فار گرانٹیڈ نہ سمجھا جائے کہ بھارت جو مرضی کرتا رہے گا اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا. ہاں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں عالمی دروازوں کو کھٹکانا ہے, دوبارہ عالمی سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا ہے, اور اقوام متحدہ میں دوبارہ سے پریزنٹیشن کرنی ہے کہ اب تو 70 سال گزر گئے. آپ نے بات کی تھی, آپ نے ایک قرارداد 70 سال سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اوپر ہے, 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود اقوام متحدہ اپنی ہی قرارداد پہ عمل درآمد نہیں کرا رہا. تو اس سے زیادہ منافقانہ اقوام متحدہ کا چہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
تو یہ سوال کھڑے کرنے کی ضرورت ہے, اٹھانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت پاکستان, کیونکہ امت مسلمہ کا ایک پیامبر بھی ہے پاکستان, اور پاکستان کی جو اپنی ہمارے موروثی حالات کی وجہ سے جو کمزوریاں جو ہیں ہمارے اندر, جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہیں, اور ہم ایک قوم نہیں بن کے جا سکے, اس کا فائدہ ہم یہ بہت ٹائم سے سن رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صحیح وقت ہے اس کو وہاں پہ لے کے جانے کا, یا ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو اس کے بعد دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان ہوپ ہے, پوری اسلامک امہ کی ہوپ ہے, اور ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ہی آگے جا کے پاکستانی مسلمان, پوری امت مسلمہ کا کردار ادا کرنا, ان کے مسائل کے اوپر بات کرنی ہے. سو دس از دا ویری رائٹ ٹائم کہ ہمیں بڑا زور سے اپنا موقف عالمی اداروں کے دروازوں پہ دستک دینی چاہیے. بالکل. اب میں ڈاکٹر ایاز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل نگران وزیر اعظم صاحب نے جموں آزاد کشمیر کا دورہ کیا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی نتائج سامنے آئیں گے اس دورے سے؟ دیکھیے جی, وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا موقف جو کشمیر کے بارے میں ہے وہ بڑا واضح ہے. جو سپریم کورٹ کا اس وقت فیصلہ آیا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے, کیونکہ سیاسی پلیٹ فارم پہ بعض اوقات غیر ذمہ دارانہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن عدلیہ سے انصاف کی توقع ہوتی ہے, اور وہ انصاف نہ صرف اپنے شہریوں کے ساتھ کرتا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کا انصاف کا رویہ ہوتا ہے. تو آرٹیکل 370 اور 35A یہ دو آرٹیکل ہیں جن کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو اس میں الحاق کا ذکر بھی آیا ہے, اور وہاں پہ یہ ضرور ہے, لکھا ہوا ہے کہ یہ پروینل ہے اور یہ شارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ذکر ہے وہ ہے سیکورٹی کونسل کا فیصلہ, اور اس لیے وہ عارضی یا اس کا پروینل لکھا گیا تھا کہ جو سیکورٹی کونسل کا ہے اس وقت متنازع مانا گیا تھا. ہندوستان سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ رائے شماری کی کمٹمنٹ کر کے آیا تھا, تو اس بات کی بنیاد پہ وہ عارضی وہاں پہ لکھا گیا, پروینل لکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ جس وقت مرضی ہندوستان اس کو ختم کر دیں. تو اس فیصلے کے ذریعے نمبر 1 کشمیریوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو جو حق کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیتا تھا اس حق کو پامال کر دیا گیا ہے. اس فیصلے کے ذریعے سے بین الاقوامی اصول, قانون اور ضابطے انہوں نے پامال کیے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی طور پر یہ علاقہ متنازع ہے جس میں پاکستان, چین, ہندوستان اور کشمیری بذات خود اس میں بہت بڑے اور اہم رکن ہیں. اور اس متنازع معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ جو ہے وہ ممالک کو جنگوں کی طرف دھکیلنے کی طرف ہے. اس فیصلے سے ہندوستان کی عوام متاثر ہوئی, کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن کا سب سے بڑا گارنٹر جو ہے وہ نظام عدل ہوتا ہے, عدلیہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ مسلمانوں کی بھی آبادی ہے, ہندوؤں کی آبادی ہے, اور ہندوستان کے اپنے لوگ بھی جو ہیں جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے وہ اس حق میں تھے کہ 370 رہنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد اگر صوبوں کی حقوق کو یا ریاستوں کے حقوق کو, کیونکہ ہندوستان کے 28 صوبے ہیں اور اس کے علاوہ 8 ایسے علاقے ہیں جن کو اسپیشل تحفظ دیا گیا ہے, کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دیا گیا ہے, کشمیر اکیلا نہیں ہے. وہ مسائل پیدا ہوں گے. بنیادی حقوق کے یہ سخت خلاف ہے, کیونکہ بنیادی حقوق اس میں پامال کر دیے گئے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, نمبر 1 یہ تو کشمیریوں کے بنیادی حق کو پامال کیا گیا ہے. پاکستان اس مسئلے کو جنگیں ہو چکی ہیں, اور وہ 1948 میں اس کے بعد جو سیکورٹی کونسل کا فیصلہ ہے اس میں بڑا واضح انداز میں یہ کہا گیا کہ سیکورٹی کونسل میں کہ اس پر رائے شماری ہوگی. اور یہ یونیک فیصلہ ہے دنیا کے نظام عدل میں کہ سیکورٹی کونسل نے ہندوستان کو وہ دیا جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا. یہ پرپوزل نہرو کی تھی, اور یہ جسٹ لائک ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ کی اپیل بھی نہیں ہوتی.
اور ہمارا مسئلہ اس پہ چلتا رہا کہ رائے شماری جو ہے، پلیبسٹ جو ہے، وہ کس طریقے سے ہوگا، کون کروائے گا، یہ ایشو تھا. یہ تو ایشو نہیں تھا کہ نہیں ہوگا. اور بعد میں آ کے انہوں نے اس کو بالکل بلڈوز کر دیا. مودی صاحب کی جو پالیٹکس ہے بدقسمتی سے اس میں ہندوستان کے اندر بھی بڑا ری ایکشن ہے، اور وہ شروع سے ہی ایک ان کا جو دہشت گردانہ مزاج ہے، اور جو وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کا تو امریکہ تک میں داخلہ بند تھا اس دہشت گردی کی بنیاد پر، اور احمد آباد کے واقعات ہیں. لیکن کیونکہ ہندوستان کی عوام بھی ایک جذباتی نعرے سے کسی کو پیچھے لگا لینا، وہاں کی دوسری پارٹیاں اس چیز کے خلاف ہیں اور وہ اس کو آواز اٹھا رہی ہیں. ہری سنگھ کا جو پوتا وہاں پہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس نے 2019 کے ہندوستان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، پارلیمنٹ میں اٹھائی. بلکہ میں اگر اس میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کروں نا، یہ جب اقوام متحدہ سے پلیبیسائٹ کی منظوری ہوئی تو بائی ڈیزائن بھارت نے اس کو پہلے تو وہ خود لے کے گیا اقوام متحدہ میں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے جی، اور پھر ان کے منشا کے مطابق جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اس کا حل تلاش کیا گیا. پھر اس بائی ڈیزائن بھارت نے اسے دو طرفہ تنازع بنانے کی کوشش کی کہ یہ تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع ہے اور اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر حل کریں گے، اس میں دنیا کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ سارا کچھ وہ اس منصوبے کے تحت کر رہا تھا کہ پہلے وہ اس کو دو طرفہ تنازع بنائے گا اور پھر دو طرفہ تنازع وہ کہے گا کہ جی یہ تو حل ہو چکا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ حصہ ہے. بلکہ اس نے پھر اگلا مرحلہ اختیار کیا کہ یہ دو طرفہ تنازع تھا، یہ حل ہو چکا ہے، اب جو باقی علاقہ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. بخاری صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اگر ہم ان کی اس بات کو مان بھی لیں کہ یہ دو طرفہ بائی لیٹرل ڈائلاگ سے ہوگا، تو یہاں پہ تو بائی لیٹرل ڈائلاگ بھی نہیں ہونے دیے اس نے. بعد میں یہاں پہ انہوں نے پہلے اس سے اپنی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں صرف ایک 370 ہے جو ان کو، اور آرٹیکل 1 ہے جو کشمیر کو ان کا حصہ سو کارڈ بناتا ہے. تو انہوں نے بائی لیٹرل ڈائلاگ بھی نہیں کیے. بائی لیٹرل اس کو کہا تو ہم نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے دو طرفہ ہے تو آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن وہ اس سے بھی بیک آؤٹ کر گیا. اس نے دو طرفہ بھی اس کو نہیں رہنے دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا ٹوٹیں گے اور یہ ہمارا حصہ ہے جی، یہ ہماری پارلیمنٹ نے منظوری دے دی، اب ہماری سپریم کورٹ نے مہر لگا دی. جو بین الاقوامی تنازعات ہوتے ہیں وہ اس طرح حل ہو ہی نہیں سکتے. وہ جن کا ایشو ہے ان کی رائے شامل نہیں ہے اور آپ از خود طے کر لیں. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے وائلیشن کی. بھائی انہوں نے تو وائلیشن کرنی ہے، اپنے ملک کے حق میں ہی انہوں نے دینا ہے. اگر ان کی سپریم کورٹ ہے تو انہوں نے تو مہر ہی لگانی تھی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری، وہ اقوام متحدہ کدھر ہے جو گارنٹر تھا اس ساری صورتحال کا، جس نے جنگ روکی تھی، جس نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی اس کو پلیبیسائٹ جو ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خود اقوام متحدہ کدھر ہے. بلکہ اگر ہم اگلے ٹاپک پر بھی جائیں گے تو اس میں بھی سارا ذکر جو ہے اقوام متحدہ کا. ایسی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ابھی آپ نے انسانی حقوق کی پامالی کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جو نان مسلم ہیں ان کو وہاں ان کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ انسانی حقوق، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہم؟ جی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اقوام متحدہ کا جو بنیادی چارٹر ہے اور اس میں جینوسائیڈ کسی ایک اس کو ختم کرنا جو ہے یا اس کے بیلنس کو شفٹ کرنا، اس کی اجازت بین الاقوامی قانون دیتا ہی نہیں ہے. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ قومیں جنگوں کی طرف نہ جائیں. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے وہاں پہ اب یہ 370 کے خاتمے میں جو بنیادی طور پہ اس میں یہی تھا نا کہ ان کا کانسٹیٹیوشن اپنا تھا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں سوائے کمیونیکیشن، فارن پالیسی، فائنانس، ڈیفنس، اس کے علاوہ تمام قوانین وہ خود بناتے تھے اور وہ کانسٹیٹیوشن ان کا موجود تھا. اب اس میں ان لوگوں نے جو اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہاں پہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی لے سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریزیڈنس جو ہے سٹیزن شپ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور اس میں باہر سے کوئی آدمی وہاں پہ پراپرٹی نہیں لے سکتا تھا. اور یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، میزورام میں ہے، ناگالینڈ میں ہے، یہ ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی شامل ہے. اور اب وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور اس بیلنس کو تبدیل کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی
ملازمتیں، ان لوگوں کے اسکالرشپ، ان لوگوں کی پراپرٹیز، وہ جو ہیں ان کو کسی طریقے سے حکومت جبراً یا ان کو لے کے دے رہی ہے، اور یہ تو ایک ایسا کام ہے جس سے پورے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. لیکن ہماری جو سیکورٹی کونسل ہے، UNO ہے، وہ انفارچونیٹلی خاموش ہے. یقیناً ہم لوگ تو بہت دیر سے ان کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. ہمارا مندوب اب بھی وہاں پہ پاکستان کے مندوب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ لوگ بڑی ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں اس دنیا کو بڑے مسائل کا شکار کر دیں گی. کیونکہ اس وقت جو ایٹمی پاورز تو بہت ہیں دنیا میں، تو یوکرین کا دیکھ لیں، وہاں پہ ایک خاموشی کی کیفیت ہے. فلسطین کا دیکھ لیں، خاموشی کی کیفیت ہے. کشمیر کے بقیہ ہندوستان کے اندر اوورآل وہاں پہ کیا، نہ صرف مسلمان، کرسچینز اور ان کے ہندو بھی جو معتدل لوگ ہیں، وہ بھی ان سے بنیادی حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی یونائٹڈ نیشن کا وہ ری ایکشن نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کوئی بہت بڑا ری ایکشن نہیں ہے. برطانیہ جو کشمیریوں کی آزادی کی جو بات ہے، وہ تو ہم سے بھی پہلے تھی. وہ پاکستان بننے سے پہلے وہ تحریک موجود تھی. ٹھیک ہو گیا. ہوپ فار گڈ. ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورم پر جب بھی اس مسئلے کو اٹھایا جائے تو اس دفعہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اب بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے. اسرائیل کی جارحیت ابھی تک جاری ہے اور فلسطین میں قتل و غارت جاری ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کی صورتحال لمحہ بلمحہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. اب تک ہم نے دیکھا، اب تک کے جو فگرز کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 18,600 سے تجاوز کر گئی ہے. 50,000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اور زمینی کارروائی کے دوران اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے بھی اب تک 105 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر امجد بخاری صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت ابھی تک جاری ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس نے ہسپتالوں پر بمباری کی، لیکن اب کل میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اسکول پر بھی بمباری کی ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو فلسطین نے اسرائیلی بچوں کو بھی ریلیز کیا، تو یہ ایک بڑا گڈ جیسچر تھا ان کے لیے، لیکن وہ تو اسکولوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک تو جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں، ادارے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تباہی فلسطین میں ہوئی ہے، یہ ہمیں جنگ عظیم میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی. اس انداز سے وہاں انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے. بچوں کو مارنا تو یہ ہے نا کہ آپ اگلی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا. اور ابھی اگر اس وہاں کے منظر کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ تقریباً 19,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 50,000 سے زائد زخمی ہیں. اب جو 50,000 سے زائد زخمی ہیں ان کو طبی امداد چاہیے نا، ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے. لیکن وہاں سارے ہاسپٹلس کو ختم کر دیا گیا. وہاں ایندھن نہیں ہے، وہاں خوراک نہیں ہے، وہاں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. 2-4 دن پہلے بارش ہوئی تو وہاں پر لوگوں کے لیے کوئی شیلٹر نہیں تھا. بالکل. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں خود ادارے، بین الاقوامی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ان کی اپنی زمین، یہ نہیں کہ وہ کسی جگہ پر موجود ہیں، کسی کی جگہ پر موجود ہیں، ان کی اپنی سرزمین، اپنا وطن جو ہے وہاں پر زندگی مشکل کر دی گئی ہے، ناممکن کر دیا گیا ہے وہاں ان کا رہنا. وہاں یہ جو علاقہ ہے یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے. اسرائیل اور اسرائیلی وہاں پر غاصب ہے، باہر سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی جگہ لی اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے غزہ کو بھی محدود کرتے اور جو ہے انہوں نے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا. اب بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ جتنا اسرائیل جو ہے یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں سے جتنا علاقہ خالی کرایا جا سکے اس جنگ کی آڑ میں وہ خالی کرا لیا جائے، اور کوشش یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی غزہ کو خالی کر دیا جائے، اب اس فلاں علاقے کو خالی کر دیا جائے اور لوگ جو ہے آگے کی طرف موو کریں. اور وہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے مصر کی طرف. اچھا، اب صورتحال ہے کیا؟ بین الاقوامی سطح پر اس کو دیکھیں تو یہ اقوام متحدہ کی ایک اور بڑی ناکامی ہے. اقوام متحدہ کو بطور تنظیم دیکھ لیں تو یہ جب قائم کیا گیا تھا تو اس وقت اس کے پیچھے جو نیت تھی اور جو روح تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ دنیا 2 عالمی جنگیں لڑ چکی تھی اور عالمی جنگوں کا خطرہ اور خدشہ ہر وقت منڈلا رہا تھا،
تو کوشش یہ تھی کہ ان عالمی جنگوں کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی مضبوط آرگنائزیشن ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر تو طے کیا گیا اس کو عالمی جنگوں کو روکنے کے لیے. اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عالمی جنگ نہیں ہونے دی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا تھا عالمی جنگ, لیکن اس میں ساتھ یہ بھی شامل تھا کہ جو عالمی تنازعات ہیں ظاہر ہے ان کو حل کرنے کے لیے بھی وہی پلیٹ فارم ہے, لیکن وہاں ایک امبیلنس ہو گیا ہے. خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے حوالے سے, تو وہاں ایک امبیلنس ہے, اور امریکہ جو ہے اس کی قوت, ایک تو وہاں اس کے اداروں کا وہاں موجود ہونا امریکہ میں, اور امریکہ سے جو جہاں پر اس کے اختیارات ہیں, جہاں پر اس کے حکم چلتا ہے, وہاں پر موجود ہونا, وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. تو وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ امریکہ کی منشا سے فیصلے ہو رہے ہیں. اب امریکہ کی منشا ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی نہیں ہونے دینی, تو وہاں جنگ بندی نہیں ہو رہی. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے, ابھی آخری قرارداد میں بھی پوری دنیا نے کہا ہے سوائے 10 ملکوں کے کہ بھئی فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں جہاں بچے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے, اور بلا تخصیص یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ کبھی جنگوں میں بھی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں اقوام متحدہ کے جو امدادی کارکن تھے وہ 100 سے اوپر وہ نشانہ بن چکے ہیں, ان کی گاڑیاں, جو اقوام متحدہ کی امداد کرنے والے مراکز تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, ان کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جس زوم میں وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ زوم امریکہ ہے, اور جو فلسطینی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم ممالک کیا کرتے ہیں. اور ان حالات میں ایک دفعہ پھر ہماری جو OIC ہے اس کو ہم نے کمزور دیکھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو OIC اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی, لیکن ہم اس کے بھرپور کردار کو ابھی دیکھنے کو انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اس کا مؤثر کردار سامنے آئے. یاسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی بخاری صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ کہے گا کہ جنگ بندی وہاں پہ نہیں ہوگی, جنگ بندی کا اعلان کرے گا تو وہاں ایسا ہی ہوگا, لیکن اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ تو خود واضح کر دیا ہے کہ ہمیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے, اور ابھی ہمیں امریکہ سے کیا چاہیے, ہمیں امریکہ سے مشورہ چاہیے جو کہ ہمیں مل رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کہ نہ صرف مشورہ مل رہا ہے بلکہ ویپن بھی مل رہا ہے, اور ویپن بھی اکراس دا بورڈ ان کو دیا جا رہا ہے. ان کے جو اسٹیٹ لاز ہیں کہ کسی بھی ملک کو اگر انہوں نے ویپنز دینے ہیں تو اس کی باقاعدہ ان کی کونسل اپروو کرے گی, ان کا کوئی ایوان ہے وہ منظوری دے گا, اس کو بھی بائی پاس کر کے اسرائیل کو جو ہے وہ ویپنز دیے جا رہے ہیں. اور وہ ویپنز کس لیے دیے جا رہے ہیں, وہ پھلجھڑیاں تو نہیں ہیں, مطلب ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خود اسرائیل کے پشت پناہی کر کے فلسطینی مسلمانوں کا جنوسائیڈ کے اندر برابر کا مجرم ہے, اور عالمی بدمعاش کا وہ جو روپ ہے مکمل طور پہ دھارے ہوئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جہاں امریکہ کی منافقت اور اس کی کھلے عام جو اسرائیل کی سرپرستی ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومتوں کا جو نظام ہے, معافی دے دیجیے اگر اس پہ کوئی ایسی بات میں کروں, کہ ہم نے بھی جو ہے کوئی اپنے بچاؤ کی کوئی ایسی تدبیر نہیں بنائی کہ اسلامک امہ کیسے ایک اپنا باثر کردار ادا کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے اور وسائل بھی جی ہاں عرب حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ بہت افسوسناک ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی بغل کے اندر اتنا بڑا سانحہ جنم لے رہا ہے, مطلب مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اتنا بڑا ظلم برپا. اگر اسی طریقے کی صورتحال رہی تو کوئی بعید نہیں کہ کل جو آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں وہ کل انتظار کریں. اور یہ جو توسیع پسندانہ عزائم اسرائیل کی یہ رکنے والے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ ابھی جہاں بھی دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا منافقانہ کردار, کہ جہاں ان کے پر جلتے ہوں تو وہاں سب چیزیں پوری دنیا اکٹھی ہو گئی, جہاں کمزور مسلمان مر رہا ہے, کٹ رہا ہے, اور بلا وجہ مارا جا رہا ہے, کوئی سبب نہیں, ان کے گھروں سے ان کو نکال کے مارا جا رہا ہے, ان کی زمین ان کے اوپر تنگ کی جا رہی ہے. تو میرا تو اپنے ایک اس میں بڑی ذاتی قسم کی رائے ہے کہ یہاں تو خود اقوام متحدہ کے خلاف ہی ہمیں ایک قرارداد سبمٹ کرنی چاہیے کہ آپ کے کردار کے اوپر پہلے کوسچن کیا جائے. وہ ویٹو ہو جائے گی نا جی, اگر آپ کریں گے تو وہ ویٹو ہو جائے گی. اچھا اس میں یہ دلچسپ بات کی کہ اقوام متحدہ بھی اس ایشو پر 2 ریاستی قرارداد وہاں منظور ہو چکی ہے. اقوام متحدہ جس طرح کشمیر کا حل پرپوز کر چکا ہے, اس خطے میں بھی مسئلے کا حل پرپوز کر چکا ہے. تو یہ دونوں جگہوں پر اقوام متحدہ کی بڑی ناکامی ہے کہ اگر وہ خود انہوں نے اس کو پرپوز کیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے, تو وہ ہم بھی وہ اس اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے. ٹھیک ہو گیا سر. 2 اسٹیٹ سولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس کو آگے لے کے چلے تو ہمارے نگران وزیر اعظم نے بھی اس پر بات کی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اس مسئلے کا حل ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے کیا؟
ٹو اسٹیٹ سولوشن کیا یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کر لیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کا حق ہے، اور آزاد فلسطین ریاست ہمارا بیسکلی پورے ہمارے قیام کے دن سے لے کے قائد اعظم علیہ رحمہ سے کہ اگر ان کے فرمودات کو سامنے رکھیں، اسٹیٹ آج تک اسی موقف پہ قائم ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اولین ترجیح ہے، اور ہمیں کوشش بھی اسی طرف کرنی چاہیے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دو ریاستی فلسفہ ہے یہ تو بنیادی طور پہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور ایک غاصب کے وجود کو تسلیم کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر درمیانی راستہ دیکھا جائے تو راستہ تو یہی بنتا ہے نا جو دو ریاست. فلسطین کا جو بنیادی طور پہ اس وقت ایشو ہے، اس میں اسرائیل جو بہانہ بناتا ہے جی وہ کہتا ہے جی حماس نے حملہ کیا اور وہاں پہ کاروائیاں کی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو حماس اس وقت گئی ہے کہ روزانہ جب اسرائیل آ کے ان کے لوگ مار دیتے تھے، اور پھر ہم ایک لمحے کے لیے ان کی بات کو دیکھیں بھی صحیح تو جو غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ انڈسکریمنیٹ بمبنگ تو ان پہ ہو رہی ہے. یعنی وہ 40 میل لمبا اور 10 کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ انڈسکریمنیٹ بمبنگ ہے، بچے مر رہے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان بچے ہیں. تو یہ جو حالت ہے یہ تو دنیا میں کبھی اس زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ جس وقت یہ کوئی مہذب دنیا کا زمانہ نہیں تھا. اور افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو باہر سے ان کو خوراک دینے والی، میڈیکل دینے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا، بالکل. اور وہاں پہ کوئی امداد فوڈ تک نہیں پہنچائی جا سر سک رہی. وہاں پہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ غزہ کے اسپتالوں میں ویکسینیشن جو ہے ویکسین وہ ختم ہو چکی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی تباہی کی نشاندہی کر رہا ہے. ہاں نہیں بالکل، وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، ایک تو غیر محفوظ ہیں، بلکہ ایک ہاسپٹل کو تو انہوں نے اپنی چوکی بنا لیا، تو وہ غیر محفوظ ہیں. وہاں پہ میڈیکل کے لیے جو باہر سے آرگنائزیشنز گئی ہیں انہوں نے اس سے باہر جو ہے جہاں پہ وہ انٹرنس ہے اسرائیل کی، وہاں پہ ہاسپٹل بنایا ہے. اندر ہاسپٹل تک نہیں بنا سکتے، لے جا سکتے. اب جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ از اے لیڈر آف دی ڈیموکریسی، یس، اور امریکہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقت ہے. اور وہاں سے جس وقت لیڈر آف دی ڈیموکریسی جو ہے ٹھیک ہے، کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں جنگ بند ہونے کے اوپر ویٹو کر دے، تو اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ سر اسرائیل نے کہا ہے کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے وہ یہ جنگ جاری رکھے گا، اور پھر ساتھ میں اس نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق کرنا یہ غلط بات ہوگی. دنیا ساتھ دے نہ دے، آج امریکہ ہم اپنی شے ہٹا لے ہاں، تو دیکھو، صبح جنگ بند ہو جائے گی. یہی تو ڈھٹائی ہے نا، اسی میں دو کہ راستے ایک ملک اس قدر وہاں پہ ایک پوری قوم کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، وہاں پہ بمبنگ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، 19,000 بندے، جا کے بخاری صاحب نے ابھی فرمایا، آپ بھی بتا رہی تھیں. تو اب اس میں بین الاقوامی اداروں کا OIC انہوں نے اپنا اجلاس بلایا، ان کا بھی جتنا سخت موقف ہونا چاہیے تھا وہ سخت موقف وہاں پہ نہیں ہے. یعنی ہمارے سربراہان معذرت کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ تو وہاں پہ غزہ میں عملی طور پر ان کو خوراک اور ہاسپٹل کی میڈیسن ہی نہیں پہنچا سک رہے یہ میں یہ اپنے سمجھتا ہوں تمام اس کے باوجود. اور اس میں جہاں تک، اور امریکہ بذات خود اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ والا سپر پاور، اس وقت امریکہ سپر پاور نہیں رہی، اور امریکہ سپر پاور اسی لیے نہیں رہا کہ امریکہ نے ڈیموکریٹک کنٹری کی بجائے ایک ایسے متشدد لوگ پالے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. اسرائیل فلسطین میں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ وہ مشقیں کرتا پھر رہا ہے، یہاں پہ کشمیر میں نہیں ہو رہے بلکہ وہاں پہ آپ کے 7 سسٹرز آف آسام جو ہیں وہاں پہ بنیادی حقوق سر یہ پامال. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا، امریکہ کی بات کر رہے ہیں. 1931 میں جب شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا جب دورہ کیا، انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا، انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی کہ مسجد اقصیٰ
اور یہاں کے معاملے میں کبھی بھی آپ برطانیہ اور امریکہ پر اعتبار مت کریے گا. اور اسپیشلی انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ عرب ممالک بھی انہوں نے اس میں شامل کیے تھے کہ آپ اس پر کبھی اعتبار نہ کریے گا, جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال تو اس صدی کے مفکر تھے, ان کی بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے تو اس پہ اعتبار کر کے بھی دیکھ لیا, اور ہم آج بھی امریکہ کے اوپر جو ہے مسلمان ممالک کی زیادہ تعداد جو ہے وہ امریکہ کے حامیوں میں ہے, لیکن اس کے باوجود امریکن رویہ جو ہے وہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ بنیادی پھر یہ ہے کہ چارٹر جو ہے یونائٹڈ نیشن کا, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر بخاری صاحب نے بھی کہا, کہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ بڑی جنگوں سے بچا جا سکے, اور اس کا سب سے بنیادی کام جو ہے وہ بنیادی حقوق کا چارٹر ہے. اور بنیادی حقوق کے چارٹر میں بالکل یہ اجازت نہیں دیتا جو وہاں پہ اسرائیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, اور ہمارا اگلا جو آج کا ایک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی. دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے پاکستان کے علاقے چترال پر بھی کچھ عرصے پہلے طالبان نے وہاں پر حملہ کیا, اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی گئی. مگر وہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان دوبارہ دہشت گردی کی لہر میں آ رہا ہے؟ کیا یہ دوبارہ پھر سے اس میں جو دہشت گردی ہے, پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تباہی کی طرف کیا, کہ اب دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں؟ گزشتہ 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے 450 واقعات سامنے آئے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہتی ہیں. بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ کی آخری سٹیٹمنٹ ہے کہ سیکورٹی فورسز کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ جنگ جیتی, اب ہمارے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑ رہی ہے. یہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی, معاملات ٹھیک ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے دلائل بھی ہیں اور کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ جو کچھ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کو دوبارہ سے ہار جانا کیا پھر سے ناکامی کی طرف نہیں؟ اس میں یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس جنگ کو لڑا, ہم نے ان لوگوں کو قابو کیا, ان لوگوں کو مارا, ان کو پیچھے دھکیلا جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے تھے. پھر ہم نے ریاست نے, ہم سے مراد ریاست نے ایک گڈ جسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں موقع دیا کہ آپ اپنی معمولات کی زندگی کی طرف واپس آ جائیں. اور کیونکہ دیکھیں یہ بھی کبھی حل نہیں ہوتا کہ سارے لوگوں کو مار دیا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا علامتی اثر ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرمنلز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور باقیوں کو, جیسے ہم جیلوں میں لوگوں کو بھیجتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ اچھے شہری بن کے باہر واپس آئیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کو واپس اپنی معمولات کی جو زندگی ہے اس کی طرف واپس لائیں, لیکن وہاں سے نتیجہ اچھا نہیں ملا. ٹھیک ہے, وہ پھر دوبارہ وہاں جنگ کا آغاز ہو گیا. اور خاص طور پہ آپ نے جیسے جن واقعات کا ذکر کیا, ابھی تازہ واقعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے جس میں ہمارے 23 فوجی جوان شہید ہو گئے اور انہوں نے گاڑی آ کے وہاں ٹکرا دی. اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم نے بھرپور انداز سے افغانستان کے ساتھ اٹھایا ہے, کیونکہ ہمیں جو مشکل پیش آ رہی ہے, ہمارا جو طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ہمارے ہاں جو یہ دہشت گردی اب پھر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور جس کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, یہ سارے بارڈر پار سے اس کے ٹانڈے ملتے ہیں. وہیں سے لوگ آتے ہیں, دہشت گرد آتے ہیں یا کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور ان کا نیکسس ہے. تو ہم نے اس مسئلے کو پھر اٹھایا ہے افغانستان کے ساتھ, جو ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. ہم اپنے علاقے میں تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز بڑی بھرپور انداز سے کارروائیاں کر رہی ہیں, کرتی رہی ہیں, وہ اس کو محفوظ بنا لیتے ہیں, لیکن ہماری سیکورٹی فورسز بارڈر کے بیانڈ تو جا کے نہیں کر سکتی نا. افغانستان کے اندر یا تو افغانستان کے جا کے اندر کارروائی کی جائے. تو ہم بارہا افغانستان کی حکومت سے یہ مسئلہ اٹھا چکے ہیں اور اب بھی اٹھایا ہے کہ افغانستان سے جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, وہاں سے جو آمد و رفت ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے اس کو روکا جائے. ہم نے اتنے بڑے بارڈر پہ اپنے وسائل خرچ کر کے باڑ لگائی ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی آمد و رفت ہے اسے روکا جائے, لیکن باڑ بھی کئی جگہوں پر توڑ دی گئی ہے, اور اب جا کے ہم اس کو ابھی یہ مداخلت اس کو ختم نہیں کر سکے, اور وہاں سے یہ مسلسل سلسلہ اور عمل جاری ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اگر ایک بڑی جنگ جیت سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم کنٹرول کریں گے اور کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل. یاسر صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کہ اس میں ایک تو ہے ہمارے ہاں داخلی مسائل جو بنیادی طور پہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کو پرووک کرنے کے لیے, کہ ہمارے ہاں ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں ایز اے نیشن. ہماری اپنی اپنی سیاسی مقاصد ہیں, سیاسی ہمارے ٹارگٹس ہیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کی سالمیت کے اندر جو ایک انیشیٹو ایز اے نیشن ہمارا ہونا چاہیے ہم اس کو سپورٹ دیں.
بدقسمتی ہے کہ افغانستان کو ہم نے انڈیوز سپورٹ کی، اور افغانستان کو سٹیبل افغانستان بنانے کے لیے پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان نے ہمیشہ ہی مطلب ہے کہ تاریخ کے جس بھی دور کا آپ ذکر کر لیں، ہمیشہ ہی پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کو داخلی طور پہ ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کا کردار موجود رہا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طالبان کی گورنمنٹ کا ٹیک اوور ہونے کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، اور جو بھارت کا انفلوئنس ہے، یہ بھارت کی انٹرونشن ہے پاکستان کے اندر، جو اس وے سے آ کے پاکستان کے اندر در اندازی کرواتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے سارے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہوپ کر رہے تھے کہ وہ سلسلہ رک جاتا، لیکن وہ رکنے کی بجائے وہ گیئر اپ ہوا۔ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر بھارت کے قونصل خانے، اور تعداد ان کی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اور انفارچونیٹ جس المیہ کا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پولیٹیکل مقاصد ہمارے لیڈرز کے بدقسمتی سے ان کے ہیں کہ وہ سپورٹ چاہتے ہیں جائز اور ناجائز قسم کی، وہ پھر ان ایلیمنٹس کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اب افغان طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ غیر افغانستان جو غیر ملکی ہیں وہ جائیں اپنے ملکوں کو، ہم نے اتنے سال ان کا ویٹ بوجھ اٹھایا، اب جانا چاہیے ان کو اپنے گھروں میں۔ تو اس پہ بھی ایک قومی پالیسی بننے کی بجائے، ایک قومی سوچ اپنانے کی بجائے ہم پولیٹیکل مائلیج اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پھر کیا کر رہا ہے کہ آپ کی اپنی فورسز کو جو ہے وہ ان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش ہے، آلدو ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ پاک فوج اتنی کیپیبل ہے کہ وہ ان عناصر کے اوپر بھرپور طریقے سے قابو بھی پائے گی اور ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹائے گی انشاءاللہ۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں ایک قومی سوچ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ قومی سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہوگی، سب سے پہلے پاکستان کی رہنے والوں کی بات ہوگی، اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ دائیں بائیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ جتنا لاس پاکستان کا ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے کہ پاک فوج کے شہداء مطلب ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے شہداء نہیں ہیں، مطلب ریاست کے بیٹے ہیں، وہ میرے آپ کے ہم سب کے جو ہے بھائی ہیں، بیٹے ہیں۔ یہ نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ اس نقصان کو اپنا نقصان سمجھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا، اور پھر ایک سوچ اپنانی پڑے گی کہ بھائی بس بہت ہو گیا، انف از انف۔ اب آپ کو ایک ایز اے اسٹیٹ جو پالیسی بناتی ہے تو اس کے پیچھے ٹور لینی پڑے گی، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور جڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس میں اپنے ذاتی مسائل، ذاتی سیاسی جو مائلیج ہے اس کو ایک دفعہ پیچھے ڈالنا پڑے گا، پھر جا کے انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ بہت جلدی۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی ہیں، غیر قانونی، ان کو نکالنے کی ایک ہماری چل رہی ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے، تو ہمارے نوجوان قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے ہماری یہ قربانیاں کہیں رائے گاہ تو نہیں جائیں گی؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں کہ یہ ایک تکلیف دہ ایشو ہے، اور یہ اگر آپ کچھ پیچھے چلے جائیں تو افغانستان کے ہمارے بارڈر کے ساتھ 15 کونسلیٹ ہیں تقریباً۔ اب وہاں کتنے کہ ان کے نمائندے ہیں، افغانستان کی اپنی آبادی 1.5 کروڑ کی ہے، تو وہاں سے ہندوستان آپریٹ کرتا ہے، اس کی ایجنسیاں آپریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یقیناً جہاں تک ہماری سیکورٹی فورسز کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری قوم ان کی پشت پہ ہے، جی اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے، کسی ایک دو ڈس گارنٹلڈ قسم کے آدمی کی بات کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، پوری قوم پوری قوت سے اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری سیکورٹی فورسز جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور جتنی طاقت سے انہوں نے وہاں پہ اس علاقے کو کلیئر کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جنگ جیتی ہے، اس کے لیے تو پوری دنیا جو ہے وہ ہم سے آگے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ کس طرح کر دیا، کیونکہ ان دشوار راستوں پہ اور دشوار علاقے میں، پہاڑوں میں جس طریقے سے وہاں پہ گئے اور قربانیاں دیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس وقت کافی قابو ہو چکا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو اکا دکا کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ کارروائیاں یہ آخری جب شمع بجھتی ہے تو پھڑپھڑاتی ہے نا، تو یہ وہ قسم کی ہیں، ان کو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ جہاں تک الیکشن کے ساتھ اس کو ہمیں نہیں ملانا چاہیے، الیکشن ہمارا ایک الگ ایونٹ ہے جس نے ہونا ہے، وقت پہ ہونا ہے انشاءاللہ، جو اب آ گئی ہیں تاریخیں،
اور جہاں تک اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں رائیگاں جائیں گی، رائیگاں نہیں گئیں اور وہ تحفظ کر رہی ہیں، اور اس کو ہمیں بہرحال جو ڈائلاگ جو ہے یہ ایک اہم حصہ ہے۔ ڈائلاگ کیے حکومت پاکستان نے، حکومت پاکستان اب بھی ڈائلاگ کے حق میں ہے، لیکن جہاں تک جو دراندازی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے اوپر کیا ڈائلاگ ہوں گے؟ ان کو تو طاقت سے ہی روکنا پڑتا ہے۔ باقی جہاں تک یہ غیر ملکی لوگ جہاں سے جا رہے ہیں وہ صرف افغانستان کے لیے پالیسی نہیں ہے پاکستان کی، اور پاکستان نے بڑی سافٹ پالیسی بنائی ہے، جو قانوناً جہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں وہ ہوں۔ یہ امریکہ پوری دنیا کی پالیسی ہے، ہماری اکیلے کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے ایک وقت تک اس کو نرمی سے اختیار کیا، تو اب ہم اس کو قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے ہمارا پاکستان اور آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا پاکستان کی ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل پہلا میچ کھیلا گیا، آج دوسرا، جبکہ اب تک جو ہے وہ 132 رنز پاکستان نے بنا لیے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچ آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں ہی کھیل رہا ہے۔ ابھی پچھلے میچ میں ہم نے ایشیا کپ میں، ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے انڈیا کے ہوم گراؤنڈ میں کھیلا، تو جس طرح اس کی پرفارمنس رہی، تو کیا ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ اب آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو کیا اسی طرح کی پرفارمنس ہوگی؟ دیکھیں، آسٹریلیا کی سرزمین کرکٹ کے لیے باہر سے آنے والی مہمان ٹیموں کے لیے ہمیشہ مشکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا تیز وکٹیں بناتا ہے، اور وہاں ان کے جو فاسٹ بالر ہیں، پیسر ہیں، وہ اس انداز سے بالنگ کراتے ہیں کہ جو باہر سے ٹیم آتی ہے وہ ابھی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی، اور اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان کو بھی ہمیشہ مشکل رہی ہے آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے، اور آسٹریلیا وہ ملک ہے جس نے کرکٹ کو سائنس میں بدلا ہے۔ اس سے پہلے ہم روایتی کرکٹ کھیلتے تھے اور پوری دنیا کھیلتی تھی، انہوں نے اس کو سائنس میں بدلا ہے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکس نئی اڈاپٹ کی ہیں، پھر انہوں نے ہر پلیئر کو اسٹڈی کی ہے، اس کی سطح پر جا کر اس کی خامیاں اور خوبیاں تلاش کی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو سائنس میں بدلا ہے۔ تو پاکستان جب وہاں پاکستانی ٹیم وہاں پہنچی ہے، اس دفعہ ذرا ہم نے مختلف تجربہ کیا، کیونکہ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز تھی، تو ہم نے شان مسعود کو بطور کپتان ٹیم کا حصہ بنایا اور ان کی قیادت میں ٹیم بھیجی ہے۔ تو جاتے ہی جس مشکل کا سامنا ہوا، جس کا اظہار محمد حفیظ نے اپنے انٹرویو میں کیا کہ ہمیں وہاں پر جو پریکٹس کے لیے جو وکٹ دی گئی تو وکٹ سلو تھیں، اور اتنی سلو تھیں کہ وہی سر کہ پریکٹس کے لیے وکٹ سلو تھی، اور اب انہوں نے جو ہے وہ فاسٹ کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں فاسٹ وکٹیں ہوتی ہیں، اور یہ بڑا پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے پریکٹس کے لیے وہ وکٹ دی جو بالکل سلو تھی، اور وہ حیران کن تھی کہ بھی کیسے ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ توقع اچھی رکھنی چاہیے، ٹیم میں بڑی انرجی ہے، اور خاص طور پہ جو ورلڈ کپ کا جو ہمارا سلسلہ تھا جس میں جو خامیاں سامنے ابھر کر آئی تھیں، اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاسر صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم ماضی جیسے مائنڈ سیٹ سے ہی اب میرے خیال میں بیٹنگ کر رہی ہے، اور ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ اوپنرز کو اپنے جو اسکورنگ ریٹ ہیں وہ بڑھا دینے چاہیے؟ ایک تو کل کا جو دن گزرا وہ ہمارا جو فیلڈ آپریشنز ہے وہ تھوڑا سا مجھے بڑا ویک نظر آیا، کہ آپ کے بہت مطلب عثمان والی جو اننگز ہے اس کی بیانڈ، مطلب کہ ہمارے کیچز کا ڈراپ ہونا ہے، اور ایک عجیب سا نروس سا پریشر آپ کو لگے گا ٹیم کے اوپر ہے، وہ عجیب سا مجھے سمجھ آسٹریلیا سے کھیلتے ہوئے ہمیشہ رہتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت سے کھیلتے بھی رہا، بھارت سے کھیلتے ہوئے کیا نہیں ہوتا؟ اصل میں تو کھیلتے ہوئے اور وجوہات ہیں۔ اصل میں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ٹیم کو ایک مشورہ آپ کے فورم سے دینا چاہوں گا، پی سی بی نے غیر ضروری طور پہ توسیع پسندانہ عزائم جو پی سی بی کی میڈیا ٹیم ہے، جو میڈیا مینیج کر رہی ہے ان کی، کہ وہ ان کو ایک ایسی کوئی فیم دینے کے چکر میں ہوتے ہیں کھلاڑیوں کو کہ کھلاڑی زمین پہ رہتے ہی نہیں ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سکرینز کے اوپر جگہ دلوائی جائے، اور ان کے مطلب ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں جسے ہم کہتے ہیں نا، ان کی پروموشنز زیادہ کی جا رہی ہیں۔ نارملی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا پھر جو انٹینشن رہنی، جو پوٹینشیل آپ کا رہنا چاہیے، جو کنسنٹریشن آپ کی پلے پہ رہنی چاہیے، وہ ادھر سے نکل کے آپ سیلیبریٹی بننے کے چکر میں آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ گئے نہیں ہیں، کچھ پرفارم نہیں کیا، آپ کہتے ہیں جی میں ایڈ بھی ساتھ پکڑ لوں اور اس میں پیسے میں کما لوں، اور یہ ایک بڑا عجیب سا مطلب پلیئر شوڈ بی اے پلیئر۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نتائج یہ دیکھتی ہیں کہ وہ جو باہر کے شیر ہیں اندر جا کے ڈھیر۔ بالکل، پروگرام کا وقت کم ہے، رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس ٹیسٹ میچ سیریز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس ٹیسٹ میچ سیریز کے بارے میں یاسر صاحب نے اور بخاری صاحب نے بڑا خوبصورت تبصرہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں تو صرف اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو ہمارے ہاں کرکٹ میچ کو یا کوئی بھی میچ ہو جو ایک بہت زیادہ اس جنگ کی صورتحال میں لے لیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے اور ہماری ٹیم کی پرفارمنس اوورآل اچھی رہتی ہے، تو کبھی کبھار اگر کوئی کمزوری بھی ہو تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بہت زیادہ آگے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی بالکل۔ اب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم، اور بخاری صاحب، یاسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔